उस अबई ने कहा होगा कि ये इस वादी का सरदार है, ये ऐसी गुस्ताखाना बातें ना कर। उसने कहा जाने दे इस बात को, मेरी सरकार ने एक मजलिस में बैठे बैठे कहा कि अनकरीब एक जंग होगी जिसमें उबई इब्न काब कत्ल कर दिया जाएगा। उसने कहा कहाँ, किस जगह, कब, कैसे? ये नहीं कहा कि भाई वैसे ही कहा होगा। ये काफिर का ये अकीदा था कि अगर सरकार ने कहा है तो ये बात होने वाली है, कल क्या होगा ये गैब है ना। ये बात कही हुई थी, उसकी रवायत से आबी ने की। अब अबू जहल कहता उसको वैसे ही ख्याल आया होगा। उनका नहीं, उसको वैसे ख्याल नहीं आता। और उबई इब्न काब की बेगम काफिरा, वो अबू जहल उसको कहता है उसने झूठ कहा है। उसने कहा वल्लाहि ला युकज़्ज़िबन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम खा के कहती हूँ मोहम्मद कभी झूठ नहीं कह सकता। मज़ा आया ना? मज़ा तो जब है प्यारे मुद्दई से मुद्दा निकले। ये जो दुश्मन है औरत कसम खा के कहती है खुदा की कसम मोहम्मद झूठ नहीं कहता। अब अबू जहल उस वक्त कहता है कि यार बदर के मैदान में जाना है। उसने कहा सरकार ने ये बात कही है, मुझे ख़तरा महसूस होता, मैं नहीं जाता। 2 ऊँट दूंगा, 2 शाहसवार दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा माली खिदमत करूँगा, जो मेरी जा बजाओगी तुम ये ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अगर तू नहीं जाएगा फिर कोई भी नहीं जाएगा। जिस वक्त ये लोग जोड़ी बेईमानों की गई बदर के मैदान में, तो अबू जहल को गिरा हुआ देख के हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जाके उसकी गर्दन पर पाँव रखा, क्योंकि किसी वक्त उसने इनको मारा था। तो अबू जहल पाँव के नीचे बिछा हुआ है, कहता है असल की नहीं सी मेद ये असल यहाँ बुजुर्गों ने गाटे में लोग लत्ता रख सुना। और बेईमान नबी का तो मुनकर अपने आप को फिर भी बुजुर्ग समझता है। हमें तो ये उम्मीद नहीं थी हमारे जैसे बुजुर्गों की गर्दन पर लोग पाँव रखेंगे। और उबई इब्न काब भी मारा गया। अब उनकी माशी क़यादत जो थी वो भी डिसेबल हो गई। तो असल में बदर की जंग फैसला कौन थी इस्लामिक स्टेट के लिए? इन 4 चीज़ों के बगैर स्टेट नहीं होती, जहाँ फौजी क़यादत हो, तदबीरी क़यादत हो, जंगी क़यादत हो, माली क़यादत हो, ये सब इस्लाम ने उड़ा दी और अली की तलवार ने उड़ाई। तो अब बताओ कि फिर इस्लाम की स्टेट का बानी कौन है, उसकी खिदमत कितनी है? हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उस अरीशे बदर में रहे। हज़रत उमर फारूक ने अपने मामू को कत्ल किया, बड़ी बहादुरी की बात है मामू को कत्ल करना। लेकिन जिस रफ्तार से अली ने काम किया है या हज़रत हमज़ा ने काम किया है, उसके बराबर तो कोई काम ना कर सका। तो अब आपको मानना होगा जिसका नाम बदर है वो पूरे का पूरा आले बैत की शान में जाता है। अब इसके बाद बड़ा मशहूर मार्का उहद का ये 3रे साल हिजरत में हुआ। लेकिन काफिर को काफिर ज़रूर कहो, मगर वो बेगैरत नहीं थे। और रातों आराम हो गई, सो नहीं सके, तैयारी करके पूरी तैयारी के साथ आए और आकर के मदीना तैयबा पर हमला करना चाहा। और आकर उन्होंने डेरा लगाया उहद में, मैदान उहद में। आप अगर मक्के शरीफ में खड़े होकर देखें उहद की पहाड़ी, ऐसा पता चलता है ऐसे हथेली पर है। पैदल चल के जाएं तो 2 मील से ज़्यादा सफ़र है। मैं खुद गया हूँ और वापा है कोई 2-4 कदम का फासला ऊपर नीचे बनता है, 2 मील है। लेकिन वो है हमवार ज़मीन है, जाते जाते थकन हो जाती है बड़ी। वहाँ जंग छिड़ी, लेकिन जाते वक्त सरकार ने अपने सहाबा से मशवरा किया, बताओ क्या करना चाहिए। जो मुनाफिकीन थे उनका ख्याल था कि हम मदीना शरीफ से बाहर निकल लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन आले बैत ने ये बात मशवरा नहीं दिया, उनका जैसे आप करेंगे वैसे करेंगे। मज़ा आया ना? इसका नाम है नहीं मान लाना।
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، 1000 کی تعداد تھی، 300 منافقین تو راستے میں واپس آ گئے اور کچھ نکلے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس پالیسی کے خلاف ہے۔ جب میدان میں پہنچے تو نبرد آزماؤں نے اپنے اپنے مقابلے کریے، بندے مانگے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فضائل امیر المومنین کے اندر لکھتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے میدان میں آنے کی نوبت آئی، تو جب انہوں نے آ کے للکار کے کہا مقابلے میں نکلو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بدل گیا کہ میدان سے یہ فرار ہوئے۔ انہوں نے کہا حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ اپنے ابا جی کے فضائل میں بیان فرما دیے، کانا بھی فی اول من رجع، جو سب سے پہلے لوٹ کے آئے تھے ان میں سے میرے ابا جی بھی تھے۔ کہتے ہیں جنگ چھڑ گئی، اس میں سے حضرت طلحہ حضور کے ایک صحابی ہیں، حضور کو تحفظ دیتے وقت ان کے یہ ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، بڑی قربانی ہے، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ اسی طریقے سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے تیر انداز تھے جن کا نشانہ کبھی قضا نہیں جاتا تھا۔ پہلے انہوں نے تیر چھوڑے اور ان کے چلے پہ آپ نے خود تیر رکھا، فرمایا اب اللہ کا نام لے کے اب تیر اندازی کر۔ وہ بھی بڑا جو مرد انسان ہے، تیر لگا ان کی آنکھوں میں، آنکھ نکل گئی، سرکار کی بارگاہ میں آنکھ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری تو آنکھ نکل گئی۔ آنکھ نکل گئے، بندہ ہوش میں ہے، آپ آنکھ لوگے کہ جنت لوگے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آنکھ بھی دے دے جنت بھی دے دے، آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ آپ نے اٹھا کر کے آنکھ پپوٹے میں رکھی۔ یہ جو آنکھ کا خانہ ہے نا، اس کو اردو میں پپوٹا کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں آئی ساکٹ، اور یہ جو آنکھ کا ڈھیلا ہے، یہ ڈھیلے کو اردو میں ڈھیلا کہتے ہیں اور اس کو آئی بال کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو آپ نے ہاتھ سے اٹھا کر کے ان کے پپوٹے میں آنکھ کا ڈھیلا رکھا، کہتے خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو نارمل آنکھ تھی روشنی میں دیکھتی تھی، اندھیرے میں نہیں دیکھتی تھی، مگر جس کو سرکار کے ہاتھ لگے ہوئے تھے جیسا روشنی میں دیکھتی تھی ایسا اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی۔ اور جو نارمل آنکھ تھی آہستہ آہستہ اس میں روشنی گھٹتی چلی گئی، لیکن جس کو سرکار کے ہاتھ لگے ہوئے تھے دن بہ دن روشنی بڑھتی چلی گئی۔ مگر دیکھ رہا ہے جن کی انگلیاں کٹی تھی انہوں نے کتنے بندے مارے ہیں، اور جنہوں نے تیر پھینکا آنکھ نکلی تھی انہوں نے کتنے بندے مارے۔ کام انہوں نے یہ کیے، اس کا رزلٹ ریکارڈ نہیں ہوا، مگر جناب حیدر قرار حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت حیدر قرار دیکھا کہ سارے صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے، کیونکہ پہلے شروع میں جا کر کے جب مقابلہ ہوا تو اسلام کا پلہ بھاری ہو گیا، تو کافر صحابہ پھینک کے بھاگنے لگے، تو جتنے صحابہ تھے وہ مال غنیمت لوٹنے لگ گئے۔ تو حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اس درے کی راکھی پر بٹھائے گئے تھے، انہوں نے بہت منع کیا، یار اجتہاد ورد استعمال کرو، کہ سرکار نے ہمیں کہا تھا کہ ہم مریں یا ماریں، قتل ہو یا قتل کر ڈالیں، لیکن تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم درے کی راکھی کرو، نہ جاؤ۔ لیکن کسی نے بات نہ مانی، وہ سارے آ کے انہوں نے مال غنیمت لوٹا۔ اچانک ان کا پانسا پلٹ گیا، وجہ اس کی کیا تھی؟ جس وقت اس میدان کے لیے نکلے تھے تو مکے کی کوئی 12-14 عورتوں نے مل کے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ بزدل جنا وے زنانی نے سب نے ہتھیار کدا نہیں سٹنا، کلیوں 10 جتیاں ماری گنو اف نہیں کرنا، بوٹی نے سب نے کہا اوے کری آگا خبردار ہے ہماری جنانی تکڑی ہوئی۔ یہ عورتیں سنگار کر کے زیورات پہن کے میدان میں آئیں، جب بھاگے تو ان کا نخنو بنات الکواکبی نمشی علی النبارک ان تقبلوا فنعانکو ان تدبروا فنبارکو۔ او جوانو،
اگر آگے بڑھ کے تلواریں مارو گے، تلواریں کھاؤ گے، سینے سے لگائے گی، لیکن اگر پیچھے ہٹو گے تو جوتوں کی برسات سے تمہیں نوازیں گے، بدے ٹرکی کے، پھر مڑی گلے پہ گے۔ اس حالت میں پاسا بدل گیا۔ اس حالت میں تمام وہ صحابہ جو تھے وہ بھاگے، کیونکہ یہ لڑنے کے ارادے سے آگے نہیں بڑھے تھے، مال غنیمت کے ارادے سے آگے بڑھے تھے، سنبھل نہ سکے، پہاڑیوں پہ چڑھ گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں جس وقت یہ بشروع ہوا کہ سرکار کو شہید کیا گیا، اس وقت میں نے کہا عمر آپ کس لیے بھاگتا ہے، سرکار کے بغیر کیا جینا، اس وقت واپس آؤ۔ حضرت بھائی عائشہ فرماتی ہیں جو سب سے پہلے گروہ واپس لوٹ کے آیا، امام جلال الدین سیوطی پہلے صفحے پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کبھی نہیں بھاگے، آگے چل کے لکھتے ہیں جو بھاگے ہوئے تھے ان میں پہلا گروہ بھاگے ہوئے کا جو آیا تھا اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، اور یہ لکھنے والا حضرت امام احمد بن حنبل ہے۔ جو سارے سرکار صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ادنا بات نہ سن سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے۔ تو اب جناب اس عرصے میں امام احمد بن حنبل فضائل امیر المومنین میں لکھتے ہیں کہ جناب حیدر کرار نے 50 علم بردار نیزے اٹھانے والے ان کو مار کے گرایا جناب علی برطار ہے۔ اب بتاؤ 50 آدمی جس کی تلوار ہے، کیسی حالت میں مارے؟ کہا وہ نیزہ بردار تھے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، جو نیزے سے لڑائی کرتے تھے ان کے ہاتھ میں جھنڈے تھے، ان کو مار گرایا کس نے؟ علی برطار ہے۔ اس وقت حضرت جبریل امی کہتے ہیں سرکار کو دیکھا مولا موسیٰ کو لڑتے ہوئے، کہتا ہے یا رسول اللہ انما ہی المواسات، اس کو کہتے ہیں ہمدردی۔ سمجھو بات، سنگی سوجو تنگی تک ہے، بڑے پہ حال غماں دا، خوشیاں موجاں ایشا اندر ہر کوئی یار کا ہوندا۔ کہتے ہیں خدا جبریل امین بولے گئے یا رسول اللہ انما ہی المواسات، اس کا نام ہے ہمدردی۔ سرکار نے فرمایا انہو منی و انا منہو، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ ان کا انا منکما، میں تم دونوں میں سے ہوں۔ یعنی ٹریبیوشن کونسل جو ہے نبی کریم، حیدر کرار اور جبریل امی، یہ ایک تین کی کونسل بنی۔ اب بتائیے کہ احد کی جنگ میں جو سرکاری دو عالم اسلام کو زخمی کیا گیا تو اس وقت جناب حیدر کرار آپ کو اٹھا کر کے چشمے پہ لائے، اس چشمے کا پانی میں نے پیا ہے جس چشمے سے سرکار کے خون کو دھویا گیا۔ دھونے کا طریقہ کیا تھا؟ علی برطا ادھر دشمنوں کے مقابلے میں دفاع بھی کرتے تھے، ادھر ڈھال میں پانی لے کر کے بھی آتے تھے اور پانی ڈالتے جاتے کہ خون بند نہ ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ جا کر چٹائی جلاؤ، وہ چٹائی کی راکھ لاؤ، وہ میرے زخم پر ڈالو، پھر زخم بند ہو جائے گا۔ اس وقت سرکار کی باقی بیٹیاں بھی تھیں سوائے حضرت رقیہ کے، باقی ساری بیٹیاں تھیں، کوئی نہ آئے۔ حضور کے ازواج مطہرات تھیں، حضور کی راکھی کے لیے کوئی نہ آیا۔ پھر بتاؤ اس جگہ جو پورا ویٹ ہے احد شریف کا، یہ کس کے حق میں جاتا ہے؟ اب جناب خدا جانے 2 میل کا فاصلہ، ایک عورت ذات جنگی حالات میں جب تیر برس رہے ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اس حالت میں اس دلیری سے لڑا۔ واہ نبی کی بیٹی فاطمہ، تیری دلیری پہ قربان، تیری وفا پہ قربان، تیری غیرت پہ قربان۔ جب کوئی کام نہ آیا اس وقت فاطمہ کام آئی، جا کر 2 میل جانا 2 میل واپس آنا، چٹائی جلا کے سرکار کے زخم اور لگایا تو سرکار دوڑ خوش ہو گئے، آپ کے زخم بند ہو گئے۔ جس وقت دشمنوں نے 70 آدمی پورے کر لیے، انہوں نے کہا اب انتقام ہو گیا ہے، جو بدر میں ہمارے 70 آدمی مسلمانوں نے مارے تھے، تو پھر آئیے 70 آدمی، وہاں 70 آدمی جو تھے ان میں اکثریت حضرت علی برطا کے مقتولوں کی تھی، تو یہ انتقام ان کا بھی اصل میں حضرت علی برطا کے بدلے میں تھا۔ کوشش تو یہ تھی کہ حضرت علی برطا کو مارے، لیکن خدا کی شان ایسا نہ کر سکے، اور وحشی حبشی اس کو ہندا نے جو یزید کی دادی صاحبہ تھی بعد میں مسلمان ہوئی